मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू चर्च और कलीसिया। जब हम कलीसिया की बात करते हैं, जब हम चर्च की बात करते हैं, तो क्या कलीसिया अपना रोल उस तरह से पूरा निभा पाती है? क्या चर्च अपने उस रोल को उस तरह से पूरा निभा पाता है या नहीं? क्योंकि ये इन दोनों का चोली दामन का साथ है। ना तो कलीसिया चर्च के बगैर और ना ही चर्च कलीसिया के, ये दोनों पैरेलल एक साथ दूसरे के चलकर ही एक मुकम्मल एक जमात बनती है। और उस जमात को अगर देखा जाए तो हम उसे ईमानदारों की जमात कहते हैं। हम कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल, पुर्तगाली में कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, हम इब्रानी में कर लें, हम अंग्रेज़ी में कर लें, लेकिन नतीजा इसका ईमानदारों की जमात ही निकलता है। तो आज हम कोशिश करेंगे ईमानदारों की इस जमात के बारे में खुदा उनके कलाम में से सीखने और जानने की, कि हम किस तरह से कलाम मुक़द्दस के साथ पवित्र रहकर अपने फ़राइज़ को ऐसे तरीके से हम पूरा कर सकें, और जो हमारे हकूक़ हैं उनको भी हम लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि कलीसिया की जो ग्रोथ है, यकीनन वो ज़रूर खुदा के कलाम के साथ रह कर ही हम उसे पूरा कर सकते, और आने वाली जो नस्ल है हम उसके लिए क्या पैगाम छोड़ कर जाते हैं। अगर हम आज अपने आप को देखें तो एक नहीं बल्कि 2 जनरेशनें हम जो है वो जी चुके हैं। हमने अपनी आने वाली जनरेशन के लिए क्या पैगाम जो है वो छोड़ा है, ताकि वो ऐसा ना हो कि जैसे हम कलाम मुक़द्दस को देखते कि कैसी भी नस्ल है, एक ऐसी भी पौध है जो खुदा के नाम को जानती ही नहीं। तो क्या हम ईमानदारों की जमात में शामिल हैं? कलाम मुक़द्दस के इस हिस्सा में से हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, हमारे साथ 2 मेहमान हैं आज, और मैं दोनों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ और उसके बाद बाकायदा तौर पर हम आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पहले मेहमान हैं मेरे साथ जनाब आमिर जॉन साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पर्ल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के, और दूसरे हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही मोहतरम इज़्ज़तमाब जनाब बिशप डॉक्टर अमानत मसीह साहब, जिनका ताल्लुक सेंट्रल गॉस्पल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान से है, और इन दोनों का जो ताल्लुक है वो कोयटा शहर से है। तो आइन से मिलते हैं और आज की कलीसिया और चर्च के हवाले से हम खुदा के कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे। बिशप साहब आपका और आमिर जॉन साहब आपका भी, दोनों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी इस दावत को कबूल किया, और आज हम इस मौजू पर जो कि कलीसिया है, हम इसके ऊपर हम खुदा के कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं दोनों को एक बार फिर प्रोग्राम खुदा के लोग में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, और इसके साथ साथ अली जनाब पादरी सरफराज विलियम साहब का, गवाही टीम का, कि जिन्होंने हमें दावत दी कि आज के इस प्रोग्राम खुदा के लोग में आकर शिरकत कर सकें। बिशप साहब, जैसे कि आज का जो मौजू है, मैं चाहूँगा कि हम ज़रूर इस पर हम बात करें। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि कलीसिया, अगर हम इसके मफ़हूम को देखना चाहें या इससे मुराद देना चाहें, तो क्या इससे मुराद क्या है? भाई साहब, जहाँ तक कलीसिया का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल आप काफ़ी बातें बड़ी तफसील से पहले ही कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कलीसिया जो है ये पत्थरों की, ईंटों की या सीमेंट की बनाई हुई कोई इमारत नहीं है। ये कलीसिया का मतलब अंग्रेज़ी में चर्च है, या इसके लिए मुख्तलिफ मीनिंग्स इस्तेमाल हुए हैं। चुने हुए लोग, या वो लोग जो मसीह के खून से धुले हुए हैं, ऐसे लोगों की जमात जो यीशु के पैरवी करने वाले हों, यीशु के हवारी हों। तो इसमें ताल्लुक़ इस बात का नहीं है कि ये जमात 500 लोगों की है या 300 लोगों की है या इससे कम की, लेकिन वो जो जमात जो है वो ईमानदारों की जमात है। बाइबल मुक़द्दस में अगर हम कलीसिया के बारे में गौर करें तो हमें बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं। अगर हम पहली कलीसिया पर गौर करें तो वो 2 लोगों की कलीसिया थी, जिसमें एक आदम था और हवा थी, और उनका पासबान जो है वो खुदा खुद था। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक और कलीसिया का मंजर हमें नज़र आता है, और वो कश्ती की कलीसिया है।
جس میں 8 لوگ اس کشتی میں تھے اور ان کی پاسبانی جو ہے وہ خدا کر رہا تھا۔ اور پھر تھوڑا سا اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں کلیسیا کی طرف تو پھر ہمیں ایک اور کلیسیا نظر آتی ہے جس کو ہم بیابانی کلیسیا کہتے ہیں، جس میں صرف مردوں کی تعداد 6 لاکھ اور عورتیں اور بچے ملا کر 30 لاکھ لوگ تھے۔ 30 لاکھ لوگوں کی کلیسیا تھی اور ان کا جسمانی لیڈر جو اس زمین پر تھا وہ موسیٰ تھا اور خدا ان کا رہنما تھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور کلیسیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ نئے عہد نامے کی کلیسیا ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح نے پطرس سے کہا تھا کہ تو پتھر ہے اور میں اس پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ تو چرچ جو ہے بنیادی طور پر ایسے لوگ ہیں جو مسیح کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں۔ سر اب اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو پہلی صدی کی جو کلیسیا ہے اسے ماڈل کلیسیا کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا گیا ہے۔ جی 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 میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹائٹل ملا ہے ماڈل کلیسیا کا، کیا وجوہات ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے، بات یہ ہے کہ یہ خود مسیحا کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں۔ لوکا کی انجیل کی طرف اگر آپ جائیں تو پہلی دفعہ بائبل میں لفظ کلیسیا مسیحا کے منہ سے خود، ان کے لب مبارک سے خود نکلا کہ تو پتھر ہے، تو پطرس ہے اور اس پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ یہاں پر ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں، گو شاید میری یہ بات کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگے، لیکن جب کلیسیا کی بات ہوتی ہے تو پطرس جو ہے اس کا مطلب ہے چھوٹا پتھر، اسمال سٹون، لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ چٹان ہے، وہ راک ہے، وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ تو کلیسیا جو ہے وہ کسی چھوٹے پتھر پر نہیں بلکہ چٹان پر بنائی جاتی ہے۔ عمارت جو ہے وہ چٹان پر بنتی ہے، اس لیے جو کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ یسوع مسیح پر ہے، نہ کہ کسی رسول پر ہے۔ اس کا بنانے والا خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عامر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ جو کلیسیا کے اندر جو یوتھ کا ایک رول ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو رول ہے وہ اس وقت موجودہ جو اگر ہم سیناریو کو دیکھیں تو وہ کیسا رول ہے؟ تھینک یو ویری مچ پاسٹر مقبول جوہر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ کے اس چینل کا، اور میں پاسٹر سرفراز ولیم صاحب کا شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے چینل کے تھرو اور خدا کے لوگ پروگرام کے تھرو ہم اپنی جو مسیحی کلیسیا ہے ان کو پیغام دے سکیں۔ آپ کا جو سوال ہے کہ اس وقت جو یوتھ ہے ان کا رول کلیسیا میں کس حد تک مثبت ہے اور کس حد تک منفی ہے۔ یوتھ جو ہے وہ چاہے کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، ٹھیک ہے، یوتھ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو آنے والا مستقبل ہے وہ یوتھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارا جو اس وقت مستقبل ہے وہ اس کی پوزیشن مجھے جو وہ شیکی نظر آ رہی ہے، اور اس میں ہم کسی انڈیویجول کو جو ہے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایڈوانسمنٹ کا دور ہے، اور اگر ہم کلام پر غور کریں تو اس میں بھی جو ہے آخرت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اور ہم نے جو اس وقت میری جو پرسنل آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس وقت جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہے اور وہ بیلنسڈ لائف جو ہے وہ نہیں گزار رہی۔ یہاں تو ہماری جو فیملیز ہیں وہ اتنی زیادہ ریلیجس ہیں کہ وہ بچوں کی جو اسپریچول گروتھ ہے اس کو بہت زیادہ فوکس کر رہی ہیں، تو جو جسمانی طور پر ان کی گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے۔ یہاں تو پھر یہ ہے کہ جسمانی طور پر اتنا زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، جو ان کی روحانی گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہماری یوتھ جو ہے وہ جسمانی طور پر تو بڑی قداور ہوتی ہے لیکن روحانی طور پر وہ بونے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نشر و نما، ان کی جو اسپریچول گروتھ ہے، جو ان کو ریئل ڈائٹ ملنی چاہیے وہ ڈائٹ ان کو نہیں ملتی، تو جس کی وجہ سے یہ ہے کہ روحانی طور پر ان کی گروتھ رک چکی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ جسمانی طور پر ان کی گروتھ رک چکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہماری یوتھ ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہی، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات یہ ہے کہ جسمانی طور پر
وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور روحانی طور پر ویک ہے. تو جو گروتھ ان کی ہونی چاہیے وہ بیلنسڈ گروتھ ہونی چاہیے. جب بیلنسڈ گروتھ ہوگی خدا کے فضل کو بھی یہ جانیں گے, خدا کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہوگا, اور پھر جب یہ سیکولر ایجوکیشن کی طرف بڑھیں گے تو وہ بلیسنگز جو خدا کی طرف سے, وہ وعدے جو کلام میں ان کے لیے کیے گئے ہیں, وہ ان کی زندگیوں میں پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اب بشپ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, کیونکہ جب بات کر رہے ہیں عامر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, پڑھی لکھی جو نسل ہے یا پڑھے لکھے جو ہماری نوجوان بچے بچیاں ہیں, یہ کلیسیا کی بہتری کے لیے ان کا جو کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیسے اس کی کلیسیا کی جو بہتری کے لیے, اس کی بڑھوتی کے لیے ان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ بھائی صاحب بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا, اور اس میں عامر جان صاحب کی بھی ایک بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ شیکی ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ جو ہے وہ ہے خاندان, فیملی. میں یہ کہوں گا کہ وہ فیملی ہے. پیرنٹس کے پاس اپنے بچوں کے لیے کوئی پلان نہیں ہے. ہم اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ بڑے ہون گے تو آپ ہی سیکھ جان گے, جبکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے چلتا ہے. اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بڑے ہوں گے تو پھر ٹھیک ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوں تو ہمیں بچپن سے ہی ان کی تربیت کرنی چاہیے. پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. خاندان کی اہم رول ہے. تو اس رول میں ایک یہاں پر ایک یہودی کہاوت بیان کروں گا کہ یہودی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ ہی نہیں پلاتی بلکہ اس کو وہ شریعت اور خدا کا کلام بھی پلاتی ہے. اسی لیے بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا تھا. تو ہمارے پاس ہم بچوں کو چرچ نہیں لے کر آتے. میں خاندان کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں جی روتے ہیں, تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آج تو بچے رو رہے ہیں, کل آپ ان کے سبب سے آپ روئیں گے. ایک ریزن تو یہ ہے ہمارا ان کی طرف دھیان نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح باغات میں لوگ پودوں کو چھوٹی جب وہ شاخیں ہوتی ہیں ان کو ایک سٹک لگاتے ہیں, ان کو باندھ دیتے ہیں اگر تاکہ وہ سیدھے اوپر بڑھیں, ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم ان کے ساتھ یہ جو خدا کا کلام ہے, بائبل مقدس ہے, اس کی سٹک بچپن میں ہی ان کی زندگی میں لگا دیں تو پھر وہ دائیں اور بائیں جو ہیں وہ کبھی نہیں مڑیں گے. تو یہ پہلا رول تو خاندان کا ہے جی. اور دوسرا کردار جو ہے وہ کلیسیا کا ہے, وہ چرچ کا ہے. اہم امپورٹنٹ رول. اگر آج کی ہم کلیسیا پر غور کریں تو اس کے پاس ہماری نئی نسل جو بچے ہیں اور جو یوتھ ہے ان کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شفا کا پیغام نہیں دینا چاہیے یا شفا پر کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کے لیے چرچ میں یا کلیسیا میں ایسی کون سی ایکٹیویٹیز, ایسے کون سے عملی اقدام اٹھا رہے ہیں جس سے ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ چرچ کی طرف بڑھے, تاکہ وہ جو ہے ان کا دھیان اس طرف نہ ہو. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ غیر قوموں کے ساتھ چلی گئی, یہ کر لیا وہ کر لیا, اس لیے کہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے کچھ. پہلے خاندان ذمہ دار ہے اور اس کے بعد لیڈرشپ, اس میں چرچ بھی جو ہے لیڈرشپ ہے. ہمارا چرچ سنڈے سروس تک محدود ہوتا ہے, جو بچوں کے لیے بھی اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں یہ کہوں گا کہ لیڈرز کو, ان میں پاسبانوں کے لیے, لیڈرز کے لیے خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ایسا بوجھ رکھتے ہیں. لیکن ہمیں ان کے لیے کیا ہے, ایسی پلاننگز, ایسے پروگرامز ترتیب دینے چاہیے. عامر جان صاحب جو بات کر رہے تھے, اگر آپ لوکا کی انجیل کے 2 باب کی آخری آیات پڑھیں تو وہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں ایک بات لکھی ہے, اور یسوع مسیح حکمت میں, قد و قامت میں, خدا اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. تو یہ بنیادی طور پر ایک مسیحی زندگی کے ایک کمپلیٹ ایک شیلٹر ہے. 4 پلرز ہیں, یعنی حکمت میں یعنی ذہنی طور پر, قد و قامت میں جسمانی طور پر, ٹھیک ہے, خدا کی مقبولیت میں روحانی طور پر, اور انسان کی مقبولیت میں معاشی طور پر. ایک بچے کو ان 4 کرائیٹیریاز میں پروان چڑھانے کی ضرورت ہے, تبھی وہ ایک مضبوط کرسچن, ایک مضبوط مسیحی نوجوان جو ہے وہ بن سکے گا. ادروائز ہم بیلنس کرسچن لائف نہیں بلکہ ڈس بیلنس. یہاں تو خوب پڑھے لکھے لوگ ہیں تو بچوں کو ڈاکٹر ہونا چاہیے, انجینئر ہونا چاہیے,
ان کو یہ پتہ نہیں کہ متی کی انجیل نئے عہد میں یا پرانے عہد میں، یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے. یا اگر ہم بہت روحانی ہیں، مثال کو میں کہوں گا پینٹیکاسٹل خادم ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی گل نہیں میٹرک کیتی نہیں کیتی، کوئی گل نہیں پادری تے بننا ہی ہے. تو یہ ڈس بیلنس لائف جو ہے یہ انتہائی خطرناک. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ایسا ہو تو ہمیں جو ہے ایک بیلنس کرائٹیریا بچوں کو جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. ہاں جو میں بات کر رہا تھا، آج میری عمر جو ہے تقریباً 58 سال ہے، اور ہو سکتا ہے میرے پاس شاید 4 سال یا 5 سال ہو، کوئی پتہ نہیں چند لمحے ہو، لیکن پیچھے جو کچھ ہم اثاثہ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تو ہمیں تو موسیٰ کے بعد کوئی لیڈرشپ چھوڑنی چاہیے ہے، کوئی کالب، کوئی یشوع چھوڑنا چاہیے. تو وہ ہمیں آج نظر نہیں آ رہا. لیڈرز جو ہیں وہ خوف میں ہیں کہ یار پتہ نہیں ہے میرے نال کی ہو جائے گا. ہمیں ایسے کام کی ضرورت ہے. سر بریک میں جانے سے پہلے میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں تاکہ ہم آ کر اس پہ بات کریں گے. جیسے کہ عامر صاحب نے ایک بات کہی، دیکھیں اس وقت جو موجودہ پوزیشن ہے یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اسپرچول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاید جو بگاڑ کا باعث جو بن رہا ہے وہ شاید اسی وجہ سے بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی ہم آئیں گے، پھر اس کے بعد ہم آ کے اس کو پوائنٹ وائز جو ہے ضرور بات کریں گے. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم یہ جو چاروں چیزیں بشپ صاحب نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کو پوائنٹ وائز ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. جنہوں نے ابھی میں جوائن کیا، میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ کلیسیا پر ہے، اور آج کے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں میں ان کا بھی آپ نام بتاتا چلوں کہ ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے. بشپ ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت مسیح صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر جان صاحب. بریک میں جانے سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے، کلیسیا کی بات ہو رہی ہے، چرچ کا جو رول ہے یہاں پر، کیا چرچ اپنا رول ایسا طریقے سے ادا کر رہا ہے یا نہیں؟ جیسے ہم بات کر رہے تھے اسپرچل ہونے کی، نہ تو صحیح معنوں میں پورے کے پورے 100% اسپرچل ہو رہے ہیں، اور نہ ہی ہم دنیاوی طور پر جو سیکولر ہماری ایجوکیشن ہے ہم اس کو میٹ کر پا رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر؟ اچھا، اس کے بارے میں اپنی پہلی چند ایک باتیں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ سب سے پہلے جو اس کا ذمہ دار ہے وہ خاندان ہے، وہ پیرنٹس ہیں. ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے کوئی پلان نہیں ہے. میں نے ایک عرض کی تھی، وہ کہتے ہیں جی وڈے ہون گے تو آپ ہی سیکھ جان گے. ایسی بات نہیں ہے. دوسری جو بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اس کے ذمہ دار جو ہے بہت حد تک چرچ ہے، کلیسیا بھی ہے. وہ کس طرح؟ اس لیے کہ ان کے پاس ان کی مینٹیلٹی، ان کی ایج کے مطابق کوئی سکیجول نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے. اور تیسری بات جو میں نے یہاں پر کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہمیں صرف روحانی ہی نہیں بننا. میں نے 4 کرائٹیریاز بیان کیے تھے. ہمیں روحانی طور پر بھی ترقی کرنا ہے، اور ہمیں معاشرتی طور پر بھی ترقی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم صرف روحانی بڑھتے جائیں گے تو معاشرتی طور پر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور اگر ہم معاشرتی طور پر ہی آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر ہم روحانی طور پر ترقی نہیں کر سکتے. تو ہمیں بیلنس لائف گزارنے کے لیے ہمیں 4 کرائٹیریاز، جو 4 پلرز کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ہم بچوں کو فیڈ تو کراتے ہیں کہ بھی بڑے صحت مند ہوں. ٹھیک ہے جی، وہ ان کے قد بڑھیں، فکر مند ہو جاتے ہیں کہ یہ جی یہ بڑھ نہیں رہا، یہ اس کا قد نہیں بڑھ رہا. اور اس کے ساتھ اگر بچہ کوئی 5 سال تک بولنا نہیں سیکھتا تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فکر لگ جاتی ہے کہ یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کی ضرورت ہے. لیکن جب بات چرچ کی آتی ہے، کلیسیا کی آتی ہے، تو ہم ان کو وہاں پر لے کر نہیں جاتے، جس وجہ سے ان بچوں کو عادت ہی نہیں پڑتی کہ ہمیں چرچ جانا ہے. پیرنٹس چرچ میں ہوتے ہیں، بچے جو ہیں وہ گھر میں سو رہے ہوتے ہیں. چاہیے تو یہ کہ جہاں ہم خود جا رہے ہیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دھیان نہ صرف ان کی روحانی تعلیم و تربیت پر، جیسے میں نے
ایک یہودی کہاوت کا آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی معاشرتی ترقی کے لیے ان کی اکیڈمک ایجوکیشن جو ہے وہ بھی ضروری ہے، وہ بہت ہی اہم ہے موجودہ دور میں۔ جب ہم اس صدی میں سے گزر رہے ہیں تو یہ تو کمپیوٹر کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جدید سائنسی آلات کا دور ہے، تو اگر وہ اس دور میں اس ایج کے مطابق، اس ریس کے مطابق آگے نہیں بڑھیں گے تو وہ جو ہے نا اس ریس میں، اس دوڑ میں کیا ہوں گے، پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس کے لیے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پیرنٹس سے بھی اور کلیسیائی پاسبانوں سے بھی، یاد رکھیے گا کروسیڈز بہت اچھے ہیں، میں ان تمام خادموں کی جو کروسیڈز کرواتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں۔ کانفرنسز، سیمینارز بہت اچھے ہیں، خداوند آپ سب کو برکت دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہماری جو اگلی نسل ہے اس کی بھی فکر کریں۔ بوڑھے ختم ہو جائیں گے اور چرچ خالی ہو جائیں گے، اور چرچ کو واپس اس جگہ پر لانے کے لیے ہمیں اگلی نسل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، ان بچوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے جن کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے سوال کے مطابق کہ کسی حد تک چرچ بھی اس کا ذمہ دار ہے، کلیسیا جو پاسبان ہیں وہ بھی ان کے ذمہ دار ہیں، انہیں بھی اس بات پر دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سر آپ جیسے بات کر رہے تھے، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ کسی حد تک چرچ سے دوری، کیا وجہ ہے، کیوں اس سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بچہ جو ہے وہ گیلی مٹی کی مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور گیلی مٹی کو جب تک وہ گیلی ہے آپ کسی بھی سانچے میں ڈھال سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آہستہ آہستہ وہ مٹی خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر اس کی شیپ ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بچے کو اگر بچپن ہی سے ہم خدا کی تعلیم کے بارے میں آگاہ نہیں کرتے تو وہ اس کی جو دوری ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، اور اس کا جو انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا، اور دنیا کی رنگ رلیاں، اٹریکشن، وہ اسے زیادہ اٹریکٹ کرے گی۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس ملک میں ایز اے مینورٹی ہیں، اور ہم نے ایک جو ہے میں کہہ سکتا ہوں ایک شیلٹر جو ہے وہ ایک شیلڈ اپنے سامنے رکھی ہے کہ ہم مینورٹی ہیں، ہم ڈسکریمنیٹڈ ہیں اور ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، اور ریزنز جو ہم نے بنائے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ وی آر دا مینورٹی۔ لیکن ایک چیز میں آج یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، مینورٹی از دا ریکگنیشن آف میجورٹی، ٹھیک ہے، مینورٹی ہی ہوتی ہے جو میجورٹی کو اس کی پہچان دیتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم سب سلالی پرچم دیکھیں تو اس میں جو ایک وائٹ پورشن ہے، ٹھیک ہے، وہ مینورٹی کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے، اگر ہم اسے نکال دیتے ہیں تو وہ پرچم جو ہے وہ اپنی شناخت کھو دیتا ہے۔ اب اس کو میں ایز اے ٹرائنگل لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے، غیر اقوام ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ مسیح لوگ جو ہے وہ سچے ہیں، یہ ایماندار ہیں، یہ ٹرسٹ وردی لوگ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ چوری نہیں کرتے، یہ قتل نہیں کرتے، یہ ڈاکے نہیں ڈالتے۔ یہ غیر اقوام کی سوچ ہے ہمارے بارے میں۔ کلام ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، کلام کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، تم زمین کے نمک ہو، ٹھیک ہے۔ اور نمک ہمیں کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ نمک کے بغیر جو ہے آپ بے شک 100 قسم کے مسالہ جات بھی کھانے میں ڈال دیں، اگر اس میں نمک کی کمی ہے تو وہ ٹیسٹ لیس ہے۔ نمک جو ہے وہ پاکیزگی کا نشان ہے، نمک جو ہے وہ گلنے سڑنے سے بچاتا ہے، نمک جو ہے آپ کی میڈیسن میں یوز ہوتا ہے، اور زمین جو ہے جس زمین سے ہم نکلے ہیں وہ بھی نمکین ہے۔ یہ کلام ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بینگ اے یوتھ، بینگ اے کرسچن، ہم اپنے بارے میں جو تھرڈ پورشن اینگل کا ہے وہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ وی آر دا ڈسکریمنیٹڈ، ہمارے پاس تو اپرچونٹیز ہی نہیں ہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس سوچ کو نہیں بدلیں گے، ہم آیا وہ سیکولر ایجوکیشن ہے یا ریلیجیس ایجوکیشن ہے، اس میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس سوچ کو بدلنے کا جو بیڑا اٹھانا ہے وہ ہمارے ریلیجیس لیڈر، ہمارے پولیٹیکل لیڈر، سوشل ایکٹیویٹیز، ان سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کا سٹارٹ جو ہوگا، ٹھیک ہے، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کام کی بنیاد بنوں تو میں ایک دائرے کے اندر کھڑا ہو جاؤں اور میں یہ تہیہ کروں
کہ بیداری ریوائول جو ہے وہ اس دائرے سے شروع ہو، پھر چینجز آئیں گی. جب سوچ بدلے گی تو پھر ساری چیزیں جو ہے وہ بدل جائیں گی. جی بشپ صاحب، میں جب بات ہم کریں کلیسیا میں، اور کہنے کو تو یہ بات بالکل درست بھی ہے کہ کلیسیا اور خادم یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، اور ان دونوں کے بغیر چرچ جو ہے وہ ادھورا دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان میں دونوں میں بگاڑ جو ہے اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں جی بھائی صاحب، بہت خوبصورت سوال ہے. بات یہ ہے کہ کلیسیا کا اور چرواہے کا، پاسبان کا وہی تعلق ہے. پہلی بات تو یہ ہے جو ایک چرواہے اور بھیڑ کا ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. چرواہے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھیڑوں کی گلہ بانی کرے. چرواہے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو خدا کے کلام کی درست خوراک دے. چرواہے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے، وہ روحانی ان کی جو بیماریاں ہیں. اور بھیڑ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ دودھ دے. بھیڑ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اون دے. یہ لازم اور ملزوم دونوں چیزیں. اب ہمارے ہاں آج جو ایک کامن جو ہے، ایک پاسبان کا تعلق اتوار کی حد تک ہوتا ہے، اتوار کی حد تک اور لوگوں تک ہوتا ہے، اور لوگوں کا بھی پادری کے ساتھ صرف ایک اتوار کا ہوتا ہے. اس کے بعد پادری اپنی جگہ پر اور کلیسیا لوگ جو ہیں اپنی جگہ پر. بائبل مقدس جو ہے وہ کلیسیا کو خاندان کے نام سے پکارتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم خاندان ہیں، جب ہم اس گلے کی بھیڑیں ہیں، تو پھر ایک چرواہے کو پہلی بات تو یہ کہ اس کو نام بنام جاننا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے. تو کئی دفعہ لوگ اگر پادری صاحب اسی تہاڈے گرجے آنے کہتے ہیں اچھا تسی آندے ہو گرجے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ کون داعیہ کی دیر ہے. میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ دونوں جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ لازم اور ملزوم ہے. دوسری بات جو ہے جہاں تک تعلق یہ ہے کہ پادری جب ہم کہتے ہیں نا، یہ فارسی لفظ پدر سے ہے، یعنی باپ. تو اس کے اندر ایک باپ کا سا احساس ہونا چاہیے. جو اس کے بچے ہیں، جو اس کے لوگ ہیں، وہ ان کے لیے کتنا فکر مند ہوتا ہے. آج صبح ایک کانفرنس میں بات کر رہا تھا کہ نیمیہ جب بادشاہ کے محل میں تھا تو کچھ یہودی جب لوٹ کر آئے تو اس نے پہلا کام پتہ کیا کیا؟ ان سے پوچھا کہ وہ 50,000 یہودی جو یروشلم کو میں لوٹ کر گئے تھے ان کی کیا حالت ہے. ان کی خبر گیری کی، ان کی فکر. تو یہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ان کا آپس میں کوئی انٹریکشن نہیں ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ آتے ہیں، عبادت اٹینڈ کی اور اس کے بعد چلے گئے، کبھی پادری سے ملے نہیں، کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ پادری صاحب آپ ہمارے گھر میں آ جائیں. اور نہ ہی ہمارے پادری صاحب جو ہیں وہ بھی کبھی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ جا کر فیملیز کو، کلیسیا کو، لوگوں کو جا کر ملیں، ان کے حالات کا پتہ کریں، فکر کریں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج فلاں بندہ چرچ میں نہیں آیا تو وجہ کیا ہے. اس کو جا کر پوچھنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ بھائی بہن آپ کیوں نہیں آئے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اچھا چرواہا ہوں اور میری بھیڑیں جو ہیں وہ مجھے پہچانتی ہیں، پہلی بات. اور میں ان کو نام بنام جانتا ہوں. تو جب پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو پھر کیسے؟ ڈیفینیٹلی یہ بگاڑ بھی ہوگا، یہ تصادم بھی ہوگا. ہم صرف ایک اٹینڈر بن کر رہ جائیں گے، ہم اس گلے خانے کا حصہ نہیں بن سکتے. تو جو کلیسیا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ گلے خانے کا حصہ بنے. جب ضرورت ہوتی ہے ہم ضرور پادری صاحب نکاح پڑھ دو، پادری صاحب جنازہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی کدی تسی گرجے بھی آئے، پتہ ہی نہیں ہے جی. بعد میں ہم پاسبانوں پر گلے شکوے کرتے ہیں، جی پادری صاحب نے نہیں ہمیں آتے. تو آپ کو، کلیسیا کو، لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے قدم بڑھائیں. یہاں پھر بریک کا اشارہ دیا گیا، لیکن بریک میں جانے سے پہلے ایک بات چھوٹی سی کروں گا، پھر آپ کی طرف آؤں گا. وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کی طرف جاتا ہے جی، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ ہم ایک کی طرف جا رہے ہیں، 99 کو چھوڑ دیا ہوا ہے.
ब्रेक में लेंगे यहाँ, और फिर एक ब्रेक के बाद आकर हम इसको ज़रूर यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, यहाँ एक वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। प्रोग्राम चल रहा है कलीसिया के हवाले से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम इस ख़ास मौजू पर, क्योंकि ये मौजू ऐसा है जो मेरे और आपके साथ जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये मुझे भी ये कह रहा है कि मेरे जो फ़र्ज़ हैं क्या मैं उन्हें पूरा कर रहा हूँ। हकूक़ तो शायद मैं अपने मांगता हूँ, लेकिन शायद मैं अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करता। तो गौर ज़रूर कीजिएगा इन बातों के ऊपर, ताकि हम अपने आप को भी देख सकें कि हम कहाँ और किस जगह पर खड़े हैं। तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम खुदा के लोग में। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक अच्छे चरवाहे के हवाले से। मैंने एक सवाल छोड़ा था कि मसीह यीशु 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे जाता है, और जैसे जैसे बिशप साहब ने इसको बड़े अच्छे तरीके से कहा, हाँ ठीक है, हमारी भी गलतियां हैं और हमें भी उन गलतियों को दूर करने की ज़रूरत है। क्या वजह है कि हम एक को तो रख लेते हैं और 99 को छोड़ देते हैं? क्या वजह है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इस सवाल को मैं पूरा करना चाहूँगा। आपने इस सवाल के साथ एक और सवाल ये किया था कि मैं अपने हुकूक के लिए तो आवाज़ बुलंद करता हूँ, लेकिन क्या मैं अपने फ़राइज़ की जो है वो अदायगी पूरी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो इसका जवाब भी आपको इसी बात में मिल जाएगा कि यीशु मसीह जो है वो 99 भेड़ों को जो है छोड़कर एक के पीछे जाता था, उसकी तलाश के लिए जाता था। लेकिन अब चूँकि हम अपने जो फ़राइज़ हैं उनको सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहे, इस वजह से हम इसके टोटली बरक्स जा रहे हैं। हम जो हैं वो एक को रख लेते हैं और 99 की हम फ़िक्र नहीं करते। तो ये हम अपने फ़राइज़ में जो है गफलत बरत रहे हैं, और मेन जो बगाड़ की वजह है वो भी यही है कि अगर हम अपने फ़राइज़ को समझ जाएं और उनकी सही तरीके से अदायगी करें, तो हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि मेरी जो 99 भेड़ें हैं इस वक्त निकल गई हैं, मुझे उनकी भी फ़िक्र करनी चाहिए। जो मेरी एक भेड़ है, ठीक है, उसे भी मुझे बेयार और मददगार नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये मेरे फ़राइज़ का हिस्सा है। बिशप साहब, आपकी तरफ आऊँगा, और ये बहुत मैं चाह रहा था कि मैं ज़रूर आपकी तरफ के लिए ये सवाल है मेरा। जब हम तारीख़ की औराक को देखते हैं तो जो पहली जो सदी है, अगर हम चर्च का मुआजना 21वीं सदी के साथ अगर किया जाए, तो मौजूदा जो चर्च है, क्या समझते हैं कि ये इलाही हिकमत से खाली नज़र आता है? लेकिन अगर हम उस चर्च की बात करें पहली सदी के, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि वो हिकमत के साथ मौजूद है। तो क्या वजह है कि ये जो भी एक वजह है, क्या वजह है? भाई साहब, थैंक यू सो मच। दो मुख्तलिफ सवाल। इब्तदाई कलीसिया की जब हम बात करते हैं तो इब्तदाई कलीसिया को जब हम नए अहदनामे में देखते हैं तो हमें एक भरपूर बेदार कलीसिया जो है वो नज़र आती है, इलाही हिकमत से भरी हुई कलीसिया नज़र आती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात भी करूँगा कि ये नहीं कि उस वक्त कलीसिया में बिगाड़ नहीं थे। बिगाड़ उस वक्त भी था, मसाइल वहाँ पर भी थे। वजह यह है कि हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। हम इंसान हैं, हम गलतियाँ करते हैं। जब हम इब्तदाई कलीसिया रसूलों को देखते हैं तो उनके भी आपस में किसी न किसी वजह से तसादम जो है वो रहते थे। लेकिन इब्तदाई कलीसिया जो थी वो कुर्बानी देने वाली थी। उन्होंने कुर्बानी दी, और हम देखते हैं कि वो तेल के कड़ाहों में डाल दिए गए, वो आरों के नीचे उनको चीर दिया गया, उनको शेरों के भूखे शेरों के आगे डाला गया, जलते हुए तेल के कड़ाहों में डाला गया। तो बेशुमार सैक्रिफाइसेस, और वो रद्दे जो उस वक्त रखे गए, उन रद्दों पर रखी हुई ये चंद रद्दे हैं जो आज की कलीसिया है। जो हमें यहाँ पर एक बड़ी पिक्चर नज़र आती है, उसमें बेशक एक बड़ा बिगाड़ भी नज़र आ रहा है कि जो एक चरवाहे और कलीसिया का, भेड़ों का जो ताल्लुक़ है, वो हमें उस तरीके से मजबूत नहीं नज़र आ रहा जो उस वक्त हम बाइबल मुक़द्दस के आईने में देखते हैं कि यूहन्ना रसूल जो कलीसिया का पहला बिशप था, पोलीकार्प जो मसीह के लिए शहीद हो गया, जिसने कहा, जब बादशाह नीरो बादशाह ने उसे कहा कि मसीह का इनकार कर, तो वो ये कहने लगा कि बादशाह मैं 75 सालों से उसका खादम हूँ, और उसने इन 75 सालों में
کوئی دکھ نہیں دیا تو میں تیرے سامنے اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں. سو اس پاداش میں اس کو زندہ جلا دیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر ہم 19ویں اور 18ویں صدی میں جب ہم دیکھتے ہیں، بلکہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو 4تھی صدی کے بعد کلیسیا میں ایک بڑی تاریکی کا دور آ گیا. 16ویں صدی فارمیشن کا دور آ گیا، مارٹن لوتھر کا دور آ گیا. اور پھر اس میں جب ہم آتے ہیں تو ابتدائی ہمارے جو اسلاف ہیں، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، بڑے بڑے خادم، پادری ہسکیل سرور صاحب اور دیگر بے شمار نام وقت نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ سائیکلوں پر جا کر دیہاتوں میں، مختلف علاقوں میں، کئی دفعہ گھر تو وہ لوگ ہفتہ آیا ہی نہیں کرتے تھے اور جا کر انجیل کی منادی کیا کرتے تھے. اور یہاں پر میں ایک خادمہ کا بھی ذکر کروں گا کہ وہ جو تھی سسٹر ایلس، ایک سویڈش خادمہ تھی. آج کے ہمارے جو پریچرز آتے ہیں وہ 5 اسٹار ہوٹل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے تھے. وہ سویڈش خاتون تھی، وہ دیہاتوں میں جاتی اور وہیں پر دیہاتوں میں چارپائیوں پر جا کر سو جایا کرتی تھی. وہیں پر اس نے جو کچھ انہوں نے لوگوں نے گھروں میں پکایا وہ وہی کھاتی تھی. اور پھر باتھ روم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا دیہاتوں میں کیسا ماحول. لیکن اس خاتون نے، ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. آج کی جو لیڈرشپ ہے تھوڑی سی سہال ہے، گاڑیوں پر آ گئی ہے، موٹر سائیکلوں پر آ گئی ہے، موٹر سائیکلوں سے نکل کر آگے گاڑیوں پر آ گئی ہے. تو ہم اتنی قربانی نہیں دے رہے جتنی اس وقت دے رہے تھے. بلکہ یہاں تک میں تو یہ کہوں گا، یہ میں بائبل مقدس ذرا پکڑنا چاہتا ہوں، دیکھیے گا کہ آج کیوں، وجہ کیا ہے. پادری صاحب اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے میسج کیا دینا ہے. وہ عبادت میں بیٹھے ہوئے پیجز جو ہیں وہ ٹرن آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آج کلام کیا پیش کرنا ہے. اتنے مصروف، اتنے زیادہ مصروف، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو جب ایک چرواہے کے پاس اس نے جو کام کرنا ہے اس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بھیڑیں کیسے صحت مند ہو، وہ کیسے وہ ترقی کر سکتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کو درست خوراک مل ہی نہیں رہی. ہم تو بچپن میں وہ کہتے ہوتے تھے نا، آنکھیں بند کر کے جڑا حوالہ نکالا اور پڑھ لیا. آج پادریوں کی، ہمارے خادموں کی، لیڈرز کی یہ حالت ہو گئی ہے. تو خادموں کو چاہیے، میں کہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، خدا کے قدموں میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں. جتنی مرضی دوڑ بھاگ کر لیں، جب تک ہماری اس کے ساتھ واقفیت نہیں ہوگی نا تو اس کے ساتھ بھی واقفیت نہیں ہو سکتی. بالکل آپ اس کو درست کہہ رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے روحانی باپ کی. جی ایک روحانی باپ اگر ان تمام چیزوں کو نہیں جان سکتا، نہیں سمجھ پا رہا، تو پھر کہاں پر لے کے، کیونکہ اگر ہم جسمانی باپ کی بات کریں تو 5 لوگ گھر میں ہیں، جی، بیوی کے ساتھ 5 ہے، تو یہ 6 لوگ ہیں، ٹوٹل 7 لوگ ہو گئے. تو اس کو 5 بچوں کے بارے میں معلوم ہے، ان کی عادات کیا ہیں، ان کے بارے میں اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو پریشانی کیا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا ہے، وہ سب کچھ دیا جا رہا ہے. لیکن کیا ایک روحانی باپ، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے؟ اور اگر نہیں کرتا تو کیا وجہ ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو ایک روحانی باپ ہونے کے ناطے سے پورا نہیں کر پا رہا؟ بھائی صاحب، 2 طریقے سے میں جواب دوں گا. جب جسمانی باپ کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی گھر میں 5 بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ایک ہی اسکول میں جاتے ہیں، ایک ہی گھر میں کھاتے ہیں اور ایک ہی جگہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. لیکن ان سب کی جو ذہنیت ہوتی ہے، کوئی بہت پڑھ لکھ جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا آوارہ ہو جاتا ہے، کوئی کس طرح کا، کوئی کس طرح کا، حالانکہ ایک ہی جگہ پر ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو باپ کی تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ سارے بیٹے ایک ہی جیسے ہو جائیں، ساری بیٹیاں ایک جیسی ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہوتی. یہ ایک انسانی فینومینا ہے، وہ اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. نہ ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے سارے ڈاکٹرز بن سکتے ہیں اور نہ سارے انجینئر بن سکتے ہیں. وہ مختلف ایک انسانی کرائٹیریا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم چرچ کی بات کرتے ہیں تو میں نے تو پہلے عرض کی کہ بحیثیت لیڈر شاید میں بھی کمزور ہوں گا کہ ہم لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے. ایک روحانی باپ جس کے لیے آگے لفظ پادری یا پدر لگتا ہے، اس کو کتنا ذمہ دار ہونا چاہیے. اس کو ان کی روحانی تعلیم و تربیت کی فکر ہونی چاہیے. ہم نہیں کرتے.
ہم نہیں سوچتے. ہم کتنا جا کر ان کا حال و حال لیتے ہیں کہ یار فلاں بندہ آج چرچ نہیں آیا, فکر ہی نہیں کرتے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت ایک روحانی باپ کے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا. مجھے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کرنی ہیں. اور یہ پیغام آج میں آپ کے اس پروگرام کے تھرو اپنی ان تمام لیڈرشپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پادری ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو پدر کہتے ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو باپ کہتے ہیں, تو ہمیں ایک باپ کا سا کمپیشن, باپ کا سا ترس, باپ کی سی محبت, باپ کا سا کیا اس کو کہتے ہیں قربانی دینے والی فطرت جو ہے وہ اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے. نہ کہ ہم بھیڑوں سے تو قربانیاں لیں لیکن ہم خود قربانی دینا گوارا نہ کریں. باپ جو ہے وہ قربان ہوتا ہے, اس نے وہ اس کی ذمہ داری ہے. سر آپ کی طرف اس آؤں میں گا. میں سر ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. باپ ایک ایسا لقب ہے, ٹھیک ہے, جو خدا کے بعد جو ہے آسمانی باپ نے جسمانی باپ کو دیا, ٹھیک ہے, اور آسمانی باپ نے اپنی محبت کو انسان کے دل میں ڈالا, ٹھیک ہے, اور وہ اسی محبت کو نبھاتے ہوئے اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کی جو ہے نشر و نما میں لگا دیتا ہے. اور باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد میں کبھی بھی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا. اگر ایک بیٹا اس کی ایک آنکھ ہے تو دوسرا بیٹا اس کی دوسری آنکھ ہے. تو بشپ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ ہر باپ کی کوشش ہوتی کہ اس کا ہر بچہ جو ہے وہ ہر حوالے سے گروتھ کرے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس میں روحانی باپ کی بات کرتے ہیں تو روحانی باپ کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو وہ خوراک بانٹ رہا ہوتا ہے وہ ایکولی بانٹے. بالکل. کئی دفعہ ہم ایسی آیتیں پڑھ جاتے ہیں, ایسے لفظ ادا کر جاتے ہیں, تو انسان سوچتا ہے کہ یار یہ خاتم ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, بائبل کا پتہ ہی نہیں ہوتا. سر کیا لائے عمل اختیار کیا جائے, چونکہ آپ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے, کہ ہماری جو نئی نسل ہے, ہماری جو پود ہے, جسے ہم یوتھ کہہ رہے ہیں, کہ آنے والے وقت میں وہ ایک ایماندار جماعت میں تبدیل ہو جائے. آپ کے چینل کے توسط سے سر میں اپنے مسیحی نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ خدا کی خاص قوم ہے, اور بجائے یہ کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں, وہ اپنے ہاتھوں کو مضبوط کریں, اور یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالیں. اس وقت جو ہماری مسیحی قوم کی حالت ہے وہ میں نے چند الفاظوں میں تحریر کی ہے, وہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا. نظم کچھ اس طرح ہے: جاگو مسیحو جاگو, جاگو مسیحو جاگو, کب تک یوں ہی سوتے رہو گے, خود پہ ہونے والے ظلم و ستم پہ روتے رہو گے, تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹیوں کو چھینا جا رہا ہے, ہر روز ظلمت کا ایک نیا باب لکھا جا رہا ہے, لاچاری کا کیوں بن گئے ہو نشان, کب کھلے گی اپنے حق کے لیے تمہاری زبان, جاگو مسیحو جاگو. کہیں تم کٹتے ہو, کہیں تم پٹتے ہو, کہیں تم ہوتے ہو رسوا برے جہان, ایوانوں میں چپ ہے, گھرانوں میں چپ ہے, گرجوں میں چپ ہے کیوں تمہاری زبان, کہیں تو کھول کے منہ اپنا کرو اپنی داستان بیان, جاگ مسیح جاگ. تمہاری شناخت تم سے روز بروز چھینی جا رہی ہے, کہیں قرضے کہیں سود خوری میں پھنسے جا رہے ہیں, کرو اپنی آنے والی نسلوں پہ کچھ کرم, تم مسیح ہو رکھ لو اسی بات کا بھرم, جاگو مسیح ہو جاگو. تم تو جانے جاتے تھے مسیح کے جلال سے, کر لیا ہے کیا اپنا حال اپنے ہی اعمال سے, تعلیم اور صحت کے شعبے سے بھی مٹتی جاتی ہے تمہاری پہچان, جاگو مسیح ہو جاگو, مت بنو نشے بازی کا نشان, جاگو مسیح ہو جاگو. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر قوموں سے تعلقات کے لیے بڑا فخر رکھتے ہیں. غیر قوموں سے تعلقات پہ رکھو نہ تم فخر, اپنی قوم اور گھرانے کے معاملات کا نہ کرو ان سے ذکر, ہو نہیں سکتے کبھی بھی یہ ہماری عزتوں کے پاسدار, یہی وجہ ہے کہ ہوتے ہیں ہم ہر روز ان کی ظلمت کا شکار, جاگو مسیح ہو جاگو. نشے بازی فیشن نشے بازی کا تم بن گئے ہو نشان, جس کی شبیہ پہ تم بنے ہو اس کے کفارے کو تو جان, جاگو مسیح ہو جاگو. تمہارے نوجوانوں کے پاس ہے نہ کوئی ہنر نہ مقام, اگر رکھو گے خدا سے دوری تو ہوگا یہی انجام, جاگو مسیح ہو جاگو.
تو سر آپ کے سارے سوالوں کا جواب اس نظم میں آپ کو مل چکا ہوگا. بالکل موجود ہے یہاں پر، اور میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں. آج کے اس پروگرام میں آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ چونکہ ٹائم بھی بہت ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے چاہا کہ ضرور ہم اس موضوع پر بات کریں. تو بشپ صاحب آپ کا بھی، اور عمر جان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. خداوند نے پھر کبھی چاہا تو ضرور ہم کسی اور موضوع پر بھی بیٹھیں گے اور خداوند کے کلام میں سے سیکھنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ضرور ان باتوں سے برکت کو پایا، اور جو ہمیں سن رہے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی خداوند کے کلام میں سے ضرور برکت کو پایا ہوگا. تو ایک بار بشپ صاحب آپ کا بھی، اور عامر جان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. We are highly obliged. ہاں جی، for ہم your channel. جی Thank ہم you. شکر گزار ہیں گواہی ٹیم. گواہی چینل کے، گواہی ٹیم کے، آپ کے، اور اپنے علی جناب پادری سرفراز ولیم صاحب کے، کہ جنہوں نے مدعو کیا اور اس خوبصورت پروگرام کو ہم کر سکیں. Thank you. Thank very you. much. So nice of you. ناظرین، آپ نے اس پروگرام کو دیکھا اور سنا. ہم نے کلیسیا پر بھی بات کی، ہم نے خدا کے خادموں پر بھی بات کی، اور یہ نظم بھی آپ نے ضرور اس کو سنا ہوگا. اینڈ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور چولی دامن کا ساتھ ہے. خدا کے خادم کا اس کا اپنا ایک کردار ہے، اس کی اپنی ذمہ داریاں جسے وہ پورا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کلیسیا کے اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ اسے پورا کرے، تاکہ یہ دونوں چیزیں مل کر ایک اچھی اور بہتر جماعت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جنم دے سکے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور جو توڑے خداوند نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے، اس کے نام کی بڑھوتی کے لیے استعمال کریں. اور چلتے چلتے آپ سے اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ انہیں نہ تو ہمارے روپے پیسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کی، انہیں ہمارے وقت کی ضرورت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ ہم اپنی چیزوں کو شیئر کریں، تاکہ انہیں تنہائی کا احساس نہ ہو. اور خاص طور پر اپنی ماں کا خیال رکھیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.